स्पेशल प्रोग्राम में दाऊद ककड़ा इस मुखातिब हैं। पाकिस्तान में गुर्बत, बेरोज़गारी, महंगाई, माली मुश्किलात के बायस कमज़ोर और मुस्तहक़ तबके को बेशुमार चैलेंजेस का सामना है। ऐसे हालात में हुकूमत पाकिस्तान ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम मुल्क का सबसे बड़ा समाजी तहफ़्फ़ुज़ का मनसूबा बन चुका है, जो लाखों ख़ानदानों के लिए उम्मीद की एक किरण है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सिर्फ माली इमदाद तक महदूद नहीं, ये ख़वातीन को बाख्तियार बनाना, बच्चों की तालीम, डिजिटल शफाफियत, माली शमूलियत और ख़ास कर हुनरमंदी के फ़रोग़ के लिए भी इक़दाम कर रहे हैं। आज बेनज़ीर का सपोर्ट प्रोग्राम में मुख्तलिफ़ प्रोग्राम चल रहे हैं, जिनमें बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम, बेनज़ीर तालीमी वज़ाइफ, नशोनुमा प्रोग्राम, डिजिटल अदायगी का निज़ाम, कौमी समाजी और माशी रजिस्ट्री प्रोग्राम, ख़ास कर ख़वातीन और नौजवानों के लिए स्किल्स और वोकेशनल ट्रेनिंग्स प्रोग्राम भी शामिल हैं। मुल्की आदाद शुमार के मुताबिक बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए हुकूमत पाकिस्तान ने मुल्क भर में तकरीबन 1 करोड़ से ज़ायद ख़ानदानों को इमदाद फराहम कर रहे हैं, जिससे करोड़ों अफराद मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। इसके अलावा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए, इन प्रोग्रामों के ज़रिए मुस्तहक़ ख़वातीन को समाही माली इमदाद भी दी जाती है और बच्चों के तालीम के लिए तालीमी वज़ाइफ दिए जाते हैं। माँ और बच्चे की सेहत के लिए ख़ुसूसी इक़दाम किए जा रहे हैं। हुकूमत की कोशिश है कि इन लोगों को सिर्फ माली इमदाद तक ना रखें, इनको हुनर देख कर खुद कफील बनाया जाए इनको। इस हवाले से हमारे साथ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर आसिम एजाज साहब, आपने हमें कीमती वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर आसिम एजाज साहब, सबसे पहले आप ये बता दीजिएगा कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बुनियादी अगराज़ और मकासद क्या हैं? जी काकर साहब, थैंक यू वेरी मच। जी, आपने आज ये जो प्रोग्राम का इनेकाद किया है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी जनरल पब्लिक, क्योंकि हम चाहते हैं कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बारे में लोगों को बहुत अच्छे तरीके से मालूम हो। तो ये आज का जो प्रोग्राम है ये इसमें बहुत हेल्पफुल साबित होगा हमारे प्रोग्राम के लिए भी, ये अवेयरनेस बढ़ाने के लिए। जो इस बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का जो बुनियादी मकसद है जी, मैं उसके आपको डिटेल्स देता चलता हूँ। 2008 में जी ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था और उस वक़्त बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के ये एक चाइल्ड जो है, ये उनकी एक सोच है, ये उनकी उसके बेस पर इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया था, जिसका अल्टीमेटली जो इसको अमली जामिया पहनाया वो सदर प्रेसिडेंट जरदारी साहब ने इसको अमली जामा पहनाया। 2010 में इसको इनएक्ट किया पार्लियामेंट के थ्रू। अच्छा, इस प्रोग्राम के थ्रू जी उस वक़्त से आज तक मिलियंस ऑफ जो लोग हैं वो इससे मुफीद हो चुके हैं। इसमें जो सबसे बुनियादी चीज़ है जी, वो इस प्रोग्राम के नाम से ही ज़ाहिर है, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। ये लोगों को इनकम में उनकी, जो कि वो लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदे की आमदनी कम है और वो उसके इतने वसाइल नहीं हैं कि वो बेहतर तरीके से अपने घर के बुनियादी ख़र्चों को पूरा कर सके, तो वहाँ पर हुकूमत पाकिस्तान का एक रोल आ जाता है कि वो अपने तमाम उन शहरियों के लिए जो अपने बुनियादी अखराजात पूरे नहीं कर पा रहे, तो उनको सपोर्ट करे। इस हवाले से फिर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ने स्टार्ट लिया था कफ़ालत प्रोग्राम से, जिस पे लोगों को सहमाही एक साथ फराम की जाती थी और जो कि अब भी फराम की जा रही हैं। लेकिन वक्त के साथ साथ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ने इंटरनेशनल लेवल पर जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको अडॉप्ट किया, जिसमें हम अनकंडीशनल कैश ट्रांसफ़र, जो कि कफ़ालत प्रोग्राम है, उससे हम बढ़ते बढ़ते कंडीशनल कैश ट्रांसफ़र्स पर भी आए हैं। ये कंडीशनल कैश ट्रांसफ़र जो है, इसमें हमारा बेनज़ीर नशोनुमा प्रोग्राम है और बेनज़ीर तालीमी वज़ाइफ प्रोग्राम है, और इसके साथ साथ अब हमने एक नए प्रोग्राम का इजरा किया है जो कि बेनज़ीर हुनरमंद प्रोग्राम है। जैसे मैंने आपको पहले अर्ज़ की थी कि जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का सबसे पुराना, सबसे पहला प्रोग्राम था, वो अनकंडीशनल कैश ट्रांसफ़र बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम था। इसके नाम से ज़ाहिर है कि इसमें किसी किस्म की कोई कंडीशन नहीं है, सिवाय इसके कि उस बंदा जो बेनिफिशरी हमारे पास आती है, जो लेडीज़ हमारे पास आती हैं सर्वे कराने के लिए, तो उस सर्वे के बाद जो उनका एक गुर्बत का स्कोर जो PMT बेसिस पर कैलकुलेट किया जाता है, वो 32 से, आजकल के हिसाब से PMT 32 से नीचे होगा तो उनको हम अपने प्रोग्राम में इनरोल कर लेते हैं। और जब ये उनके तमाम चेक्स से वो गुजर जाते हैं, ताकि वो किसी किस्म के कोई सरकारी मुलाजिम ना हो, उनका कोई किसी टैक्स पेयर की लिस्ट में नाम ना हो,
اس طریقے کے جتنے بھی فلٹرز ہیں وہ تمام لگانے کے بعد ان کو ہم پروگرام میں انرول کر لیتے ہیں. پروگرام میں انرول کرنے کے بعد ان کی سیمائی قسط جاری ہو جاتی ہے, اور یہ پروگرام ایک دفعہ جب ان کی پی ایم ٹی کی بیسس پہ ان کا جو سکور کیلکولیٹ کیا جاتا ہے یہ 3 سالوں کے لیے فکس ہو جاتا ہے. 3 سالوں بعد یہ بینیفیشری کو اس پر لازم ہے کہ وہ 3 سال بعد دوبارہ جا کے اپنا رجسٹریشن کا پورا جو سٹیپس ہیں وہ دوبارہ کروائے, یعنی دوبارہ اندراج کروائے, جس میں ہم اس کی دوبارہ اہلیت جانتے ہیں, تاکہ جو پہلے کیا جاتا تھا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں ایک بندہ جب انٹر ہوتا تھا تو فار اے لانگر ٹائم وہ پروگرام کا حصہ رہتا تھا. اب ہم نے چونکہ ڈائنامک رجسٹری سینٹرز کھول دیے ہیں پورے پاکستان میں, ہمارے 547 ڈائنامک رجسٹری سینٹرز 647 ڈائنامک رجسٹری سینٹرز موجود ہیں, جس پر ہر 3 سال بعد کسی بھی وقت وہ بینیفیشری آ سکتی ہے. وہ اس چیز کی محتاج نہیں ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا سٹاف اس کے بعد پکے پاس گھر پہ جائے گا تو اس کا سروے ہوگا. اس سے اب ان کو ہم نے آزاد کر دیا ہے, وہ ہر 3 سال کی کمپلیشن پہ کسی بھی وقت ہمارے ڈائنامک رجسٹری سینٹر پر آ کر اپنی اہلیت دوبارہ چیک کر سکتے ہیں. لہٰذا ونس اے بینیفیشری کین ریمین ان دی سسٹم فار گڈ 3 ایئرس, جی تو وہ 3 سال کے لیے اس سسٹم میں رہتے ہیں. یہ ہے انکنڈیشنل کیش ٹرانسفر کا پروگرام. اسی طرح ہم نے 2 کنڈیشنل کیش ٹرانسفر کے پروگرام بھی رکھے ہوئے ہیں, جس کو بے نظیر نشو و نما پروگرام کہتے ہیں ہیلتھ اینڈ نیوٹریشن کے حوالے سے, ان پہ مزید بھی بات کریں اور بھی تعلیمی سوالات وظائف ہیں. کا پروگرام. اچھا آگے سوال یہ ہیں کہ آپ یہ بتا دیجیے گا کہ اس وقت ملک بھر میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے کتنے خاندان مستفید ہو رہے ہیں؟ جی اس وقت جی میں بتاتا چلوں کہ جو کفالت پروگرام ہے اس میں 10.2 ملین بینیفیشریز اس وقت ایکٹیولی انرولڈ ہیں اور وہ اس پروگرام سے مستفید ہو رہے ہیں. یہ انکنڈیشنل کیش ٹرانسفر کی بات کر رہا ہوں جس کو کفالت پروگرام کہتے ہیں. اگر یہی بات ہم کریں کہ جو نشو و نما پروگرام ہے تو نشو و نما پروگرام میں تقریباً 2.1 ملین بینیفیشریز اس وقت بھی انرولڈ ہیں, اور وہ نشو و نما پروگرام کے توسط سے وہ اس میں مستفید ہو رہے ہیں. اسی طرح جو ہمارا تیسرا پروگرام ہے جو بے نظیر تعلیمی وظائف کا پروگرام ہے, اس میں تقریباً اس وقت 12 ملین بچے اس وقت انرولڈ ہیں اور وہ اس پروگرام سے مستفید ہو رہے ہیں. اچھا مالی امداد کن طبقات کو دی جاتی ہے؟ اپنی خاندان کو کتنے مالی امداد دی جاتی ہے؟ میں نے طبقات کا تو جی چونکہ ہمارا یہ جو سروے ہے یہ کسی قسم کی کوئی انفارمیشن نہیں لیتا کہ آپ کا کس مذہب سے تعلق ہے, کس پارٹی سے تعلق ہے, آپ کی کس کے ساتھ ایفیلیشنز ہے, اس طرح کی کوئی انفارمیشن نہیں لیتا. صرف اور صرف ان لوگوں کو جو اس پروگرام میں شامل کیا جاتا ہے جس کا پی ایم ٹی آج کی تاریخ میں 32 سے نیچے سکور ہو. البتہ میں ایک اور بات بتاتا چلوں کہ اگر اس خاندان میں کسی قسم کی کوئی ڈسیبلنس ہے, وہ ڈیفرنٹلی ایبلڈ لوگ ہیں اس خاندان میں, تو پھر ہم ان کو 5 پوائنٹس کی لیوریج دیتے ہیں تاکہ ان کو 32 کی بجائے اگر ان کا سکور 37 تک بھی ہے تو ہم ان کو اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں. اور تیسری ایک کیٹیگری ہے کہ اگر کوئی ٹرانسجنڈر ہے تو اس صورت میں ہم اس کے پی ایم ٹی کو بالکل نہیں پوچھتے. اس کے لیے کمپلسری یہ ہے کہ اس کے شناختی کارڈ میں اس کا ٹرانسجنڈر مینشن ہونا لازمی ہے. تو لہٰذا 32 سے نیچے سکور, 37 ڈسیبلٹی کی صورت میں, کسی قسم کے ڈفرینٹلی ایبلڈ کی صورت میں, اور ٹرانسجنڈر کی صورت میں کوئی پی ایم ٹی سکور اس میں نہیں شامل. ٹھیک. اچھا یہ بتا دیجیے گا کہ مالی امداد میں مزید اضافے کی تجویز زیر غور ہے؟ جی میں عرض کرتا چلوں جی, یہ چونکہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام صرف انکم میں سپورٹ کرتا ہے, اور ورلڈ وائڈ جو ایک بیسٹ پریکٹس ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی بندے کے اخراجات پورے نہیں ہوتے تو ان کی حکومتیں ان کو 25% تک ان کی جو گزر بسر کا خرچہ ہے اس میں سپورٹ کرتی ہیں. جبکہ پاکستان میں چونکہ حکومت کے وسائل کو بھی دیکھنا ہے, لوگوں کو بھی دیکھنا ہے, تو اس وقت ہم بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تھرو میکسیمم کوئی 11 سے 14% تک لوگوں کی جو گزر بسر ہے اس میں ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو اس میں مزید اس بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں مزید بہت گنجائش ہے. ایک کہ اگر ہم نے اس کو انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹس پہ لے کے جانا ہے, اور دوسرا اس میں جو انفلیشن پاکستان کی ہوتی ہے تو ہم اس کی بیسس پہ اس کو کنسیڈر کرتے ہیں. تو لہٰذا جیسے پچھلے سال جو ہمارا جو سمائی قسط تھی وہ 10,500 تھی, اس سال ہم نے اس کو 13,500 اور پھر 13,500 سے 14,500 کر دی گئی ہے. کفالت پروگرام میں خواتین کو زیادہ اہمیت کیوں دی گئی ہے؟ دیکھیے جی, یہ بے نظیر بھٹو شہید کا یہ پروگرام جس وقت انہوں نے سوچا تھا تو اس وقت ہی انہوں نے یہ
ویمن امپاورمنٹ کے لیے سوچا تھا کہ یہ وہ عورتیں جو بیچاری کبھی گھروں سے باہر بھی نہیں نکل سکتیں، جن کو ان کے گھروں میں شناخت حاصل نہیں تھی، کیونکہ ہمارے اس ڈیٹا کی بیس میں آپ کو بتاؤں کہ یہ پہلی دفعہ ہے کہ لوگ بہت ساری یہ جو ہمارے جو بینیفیشریز ہیں 10.2 ملین بینیفیشریز اس وقت کے، اور 38 ملین بینیفیشریز کا ڈیٹا ہمارے پاس، جو ہاؤس ہولڈس کا ڈیٹا ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے، جو کہ ایسے سمجھ لیں کہ 95% آف دی پاکستان کی جو پاپولیشن ہے اس کا ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کبھی ان کا شناختی کارڈ تک نہیں بنوایا تھا اپنے گھر کی لیڈیز کا۔ ہم ایسی بھی جگہوں پہ جاتے ہیں لائک ہماری NMDs ہیں، نیولی مرج ڈسٹرکٹس، بلوچستان، اور ایسی بہت ساری جگہیں ہیں جہاں پہ کلچرل نارمز ویلیوز ہیں، جہاں پہ جو وہ اپنے بچوں کو اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آپ کے کتنے بچے ہیں تو وہ کہے گا 3 بچے ہیں، جبکہ اس کی 2 بیٹیاں بھی ہوتی ہیں، تو بچیوں کو اپنے بتانے میں بھی وہ مطلب وہ ہچکچاتے ہیں۔ تو یہ پہلا پروگرام ہے جس نے عورت کو واقعی اس کی پہچان دی ہے، جس کی وجہ سے لوگوں نے ان کے شناختی کارڈ بنوائے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ان کے گھرانے میں اب ان کا شمار ہوتا ہے۔ تو اس لیے بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ کا یہ کلاسک ویژن تھی کہ انہوں نے عورت کو پہلی دفعہ اس کی شناخت دی۔ بے نظیر تعلیمی وظائف کس طرح کام کر رہے ہیں؟ اب تک ملک بھر میں کتنے بچوں کو تعلیمی وظائف دیے جا چکے ہیں؟ یہ تعلیمی وظائف پروگرام اسی لیے سٹارٹ کیا گیا تھا کہ ان بچوں میں جو بیچارے کم وسائل کی وجہ سے کبھی اسکول نہیں جا پائے، اور ہمارے یہاں خواندگی کا ریٹ بہت کم تھا، تو اس کو امپروو کرنے کے لیے تعلیمی وظائف کا پروگرام سٹارٹ کیا گیا۔ اس وقت جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے فرمایا جی کہ عرض کی کہ جو اس وقت کے ہمارے انرولڈ بچے ہیں وہ 12.4 ملین انرولڈ بچے یا بچیاں اس وقت اسکول میں داخل ہیں، اور وہ اس وقت اپنا ایک کنڈیشن پوری کرتے ہیں، 70% اٹینڈنس کو مینٹین کرتے ہیں، تو ان کو سمائی قسط دی جاتی ہے۔ ٹھیک، اچھا یہ بتا دیجیے گا ڈاکٹر صاحب کہ اس پروگرام سے اسکول چھوڑنے والے بچوں کی تعداد میں کمی آئی ہے؟ جی بالکل جی، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے پاس اس وقت جو میل بچے ہیں ان کے 13% امپروو ہوا ہے ان کی انرولمنٹس، اور جو فیمیل بچیاں ہیں ان کی 15% انرولمنٹس امپروو ہوئی ہیں، یعنی یہ وہ بچے تھے جو کہ پہلے انرولمنٹس نہیں کر پاتے تھے یا وہ اسکول بیچ میں چھوڑ جاتے تھے وسائل کم ہونے کی وجہ سے۔ تو اس پروگرام کی وجہ سے 13% بچوں میں اور 15% بچیوں میں امپروومنٹ آئی ہے۔ جی نشوونما پروگرام کے بنیادی مقاصد کیا ہیں؟ ماں اور بچے کی صحت کے حوالے سے کیا نتائج سامنے آئے ہیں؟ کنڈیشنل کیش ٹرانسفر کا یہ دوسرا پروگرام ہے نشوونما پروگرام، تو یہ بھی ہم نے بیسٹ پریکٹسز جو ورلڈ وائڈ ہیں اسی کو پاکستان میں بھی اڈاپٹ کیا ہے، کیونکہ 2009-10 سے ہم نے یہ سٹڈیز شروع کی۔ 2018-19 میں گورنمنٹ کی لائک ایکیوٹ پرائورٹی تھی کہ اب یہ جو سٹنٹنگ ہے، جو بڑھوتری ہے بچوں میں، وہ انتہائی کم ہے۔ باہر کے ملکوں میں جو گروتھ ہے وہ پیٹرنز بڑے اچھے تھے، ہمارے ملک میں بچوں کی گروتھ، ماں کی جو ہیلتھ ہے وہ بڑی بیڈلی افیکٹ ہو رہی تھی، اور یہ گروتھ صرف اور صرف جسمانی گروتھ نہیں ہے، یہ ان کا IQ لیول بھی ہے، انٹیلیجنس جو ہے اس کی بھی کوفیشنٹ بھی ہے، یہ کہ یہ ان کے بچوں میں، ہمارے جو پاکستان کے بچوں میں ہے اس وہ بڑا بیڈلی افیکٹ ہو رہا تھا۔ تو لہٰذا ہم نے 2020 میں بیسڈ آن ایویڈنس ہم نے بے نظیر نشوونما پروگرام کا اجرا کیا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، نشوونما پروگرام کے حوالے سے اگر ہم بات کریں کہ اس کے فوائد کیا آ سکتے ہیں؟ جی یہ آپ نے انتہائی زبردست بات کی جی۔ بے نظیر نشوونما پروگرام جس وقت ہم نے سٹارٹ کیا، آج اس پروگرام کو 6 سال ہو گئے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ چونکہ یہ سٹنٹنگ کے لیے کیا تھا کہ بچوں میں بڑھوتری بیڈلی افیکٹ ہوتی تھی پاکستان میں، جس وقت ہم نے ہماری جو بیس لائن تھی جب یہ پروگرام سٹارٹ کر رہے تھے تو اوورآل فگرز تھیں کہ سٹنٹنگ پاکستان میں 42 سے 46% تک مختلف رپورٹس بتاتی تھیں۔ ہم نے یہ پروگرام جب سٹارٹ کیا تو بیس لائن وہی 42% کو لی۔ ابھی جس وقت ہم نے اس پروگرام کی مڈ لائن کی، آج سے کوئی 1 سال پہلے، تو مڈ لائن سٹڈی میں ہمیں پتہ چلا کہ ہم نے 6.4% اسٹنٹنگ کو ڈیکریز کیا ہے، اور اگر اسپیسیفکلی پہلے 6 مہینے جو بچے کی ایج ہے پیدا ہونے کے بعد سے، تو ہم نے اس کی اسٹنٹنگ میں 20% تک اس کو کمی دیکھی گئی ہے، اور یہ ہماری رپورٹس نہیں ہیں، یہ تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن ہے جو کہ آغا خان یونیورسٹی نے گیٹس فاؤنڈیشن کے توسط سے اس کی سٹڈی کی ہے۔ تو جو پاکستان میں جو سب سے ایکیوٹ مسئلہ تھا سٹنٹنگ کا، وہ
6.4% اوورال اور 20% جو فرسٹ 6 مہینے ہیں بچے کی ایج میں اس میں ہم نے اس کو ریڈیوس کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو سکلڈ برتھ ہے جو کہ بچوں کو پہلے ان لوگوں تک وہ لوگ ہسپتالوں تک ان کو رسائی نہیں تھی, نہیں جایا کرتے تھے, کیونکہ اب ہم ہر 3 مہینے بعد اس لیڈی کو ہاسپٹل میں بلاتے ہیں, اس کے تمام چیک اپس ہوتے ہیں, بچہ پیدا ہونے کے بعد بھی 2 سال تک وہ ہاسپٹل میں آتے ہیں, ان کی امیونائزیشن ہوتی ہے. تو امیونائزیشن جو ہے جو ویکسین وغیرہ کرنی ہے وہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو 0 ڈوز تھی اس میں 10% تک کا اضافہ ہوا ہے. اب لوگوں بچوں کو امیونائز کرواتے ہیں, اور اسی طرح 7% صرف اور صرف لوگوں کو جو ہسپتال میں بچہ جننے کی جو اویلیبلٹی ہے ان کو فیسلٹی اویلیبل کرنی تھی ان میں بہتری آئی ہے. تو ہم نے نہ صرف اس پروگرام کے تحت سٹنٹنگ کو ڈیکریز کیا, ہم نے بچوں کی اسکلڈ برتھ کو امپروو کیا, ہم نے اس میں جو امیونائزیشن ہے اس کو بڑھایا. بینظیر کا سپورٹ پروگرام ہے, میرے خیال ہے کہ 82 سے زیادہ ٹریڈز اور سکلز کے پروگرام ہے تھرو آؤٹ دا کنٹری کر رہے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی ہیں جیسے نیوٹیک ہیں اور بھی ادارے کریں کہ مین جو امبریلا ہے وہ بینظیر کا سپورٹ پروگرام کے پاس ہی ہے جو پورے ملک میں نوجوانوں کو اور خواتین کو سکلز اور ٹریڈز دے رہے ہیں. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ گورنمنٹ آف پاکستان کی تمام پریورٹیز ہیں کہ لوگوں کو ان کے پاؤں پہ کھڑا کیا جا سکے. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اس کی مین جو مینڈیٹ ہے وہ ہے انکم سپورٹ, لیکن ہم اب اس سے بھی ایک سٹیپ آگے جا رہے ہیں اور اب ہم نے بے نظیر ہنرمند پروگرام کو لانچ کیا ہے جس کو پچھلے سال جون میں صدر پاکستان نے اس کو باقاعدہ اس کا ڈیش بورڈ لانچ کیا تھا, اس کا اجرا کیا تھا. اس ٹائم کے بعد سے ہم نے اب ہنرمند پروگرام کو لانچ کرنے کے بعد ہنر سکھانے کا بھی ایک عزم اس وقت اٹھا رکھا ہے. اچھا, کس قسم کے ٹریڈز اور سکلز متعارف کروائے جا رہے ہیں؟ ان کو ٹریڈز دینے کے بعد روزگار کے مواقع بھی دیے جاتے ہیں؟ جی بالکل جی, چونکہ یہ ابھی بہت ارلی سٹیجز پہ یہ پروگرام ہے تو سب سے پہلے تو ہم نے اپنے بینیفیشریز سے ڈیٹا کلیکٹ کروایا کہ ان میں سے کتنے لوگوں کو وہ ایلیجیبل ہیں کہ ہم ان کو ٹریڈ سکھائیں, تاکہ ان میں بیسک جو بنیادی تعلیم کا ایک ہے کہ کم از کم کوئی میٹرک پاس تو ہو, جس کو جب ہم کہیں آگے اگر کہیں پر امپلائبلٹی کے لیے لے کے جاتے ہیں, ان کو کہیں باہر کے مواقع فراہم کرتے ہیں تو اس کے پاس ایک بیسک ایجوکیشن ہو. اب اس میں ہم نے جس وقت اس پروگرام کو ڈیزائن کیا ہے تو اس وقت فی الحال 6 ٹریڈز کو ہم نے اس میں شامل کیا ہے. وہ جو ٹریڈز ہیں وہ بھی اگین ہم نے جو سیکٹر کے جو ماہرین ہیں ان کو بٹھا کر اس میں ہم نے چیمبر آف کامرس کو بھی انکلوڈ کیا, اس میں ہم نے نیپٹیک کو بھی کیا, اس میں تمام ریلیونٹ ڈیولپمنٹ پارٹنرز کو انکلوڈ کیا اور ہم نے ان 6 ٹریڈز کو فائنل کیا. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ بتا دیجیے گا کہ اس وقت ملک بھر میں کتنے افراد کو سکلز ٹریننگ دی جا چکی ہے؟ بیرون ملک روزگار کے لیے بھی کوئی تربیت دی جاتی ہے؟ جی بالکل جی, میں نے جیسے کہ عرض کی کہ اس وقت تقریباً کوئی 8 سے 9,000 لوگوں کو اس وقت انرول کر لیا گیا ہے, کیونکہ یہ 3 مہینے سے 6 مہینے کے کورس ہیں تو اس میں کچھ لوگ ٹرین ہو چکے ہیں اور کچھ کو ٹرین کیا جا رہا ہے. 1,000 وہ لوگ ہیں جو ابھی تک اس پروگرام کے تھرو ٹرین ہو چکے ہیں اور باقی اس وقت انرولڈ ہیں. جو 1,000 ٹرین ہو چکے ہیں اس میں ہمارے پاس نیفٹیک کے تھرو ٹریننگز کروائیں اور ہمارے پاس ان کا ڈیٹا موجود ہے کہ 60% پلس لوگ اس وقت آن جاب بھی ہو چکے ہیں. دایاگنگ کی شفافیت کیسے یقینی بنائی جاتی ہے اور اس کے علاوہ بائیو میٹرک سسٹم کس حد تک کامیاب رہا ہے؟ وہ چونکہ دیکھیں وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا اپنا سسٹم نہیں ہے. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو ہے وہ بینکس کو پیسے دیتا ہے اور بینکس جو ہیں وہ آگے اپنے ایجنٹس کے تھرو جو پاز ایجنٹس ہوتے ہیں ان ریٹیلرز ان کے تھرو پیسے تقسیم کرتے تھے اور آبویسلی ہمیں اس کی شکایات آتی تھیں. ہم اس میں اگر عملہ ملوث ہو تو اس کے اوپر ایکشن لیتے تھے, اگر بینک کا ایجنٹ ملوث ہوتا تھا تو ہم اس کو بلیک لسٹ کر دیتے تھے. لیکن اب اسپیسیفکلی اس کا کریڈٹ وزیر اعظم پاکستان کو جاتا ہے اور جو صدر پاکستان کی جو ویژن ہے اس کو کہ جو ڈیجیٹل تقسیم ہے پیسوں کی جو ترسیل ہے وہ اس وقت پرائم منسٹر آف پاکستان کا اس پر ڈائریکٹیوز ہیں کہ آئندہ یہ پیسے جو ہیں یہ ڈیجیٹل اکاؤنٹس کے تھرو دیے جائیں گے. اسی کے تحت ہم نے اس وقت 7.5 ملین بینیفیشریز کو سمز پرووائڈ کر دیے ہیں اور ان کے
اکاؤنٹس اوپن کروا دیے ہیں. اچھا یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ جعلی رجسٹریشن یا فراڈ کو روکنے کے لیے کیا اقدامات کیے گئے ہیں؟ اس کے علاوہ کیا نادرا کے پاس مکمل ڈیٹا لنک موجود ہیں؟ دیکھیں جی، جعلی رجسٹریشنز جو ہیں نا، یہ میں آپ کو ایک عرض کروں، ہمارے ہاں ہمارا سسٹم اتنا سیکیورڈ سسٹم ہے کہ اس میں جعلی رجسٹریشنز نہیں ہو سکتی. ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی بندہ آ کر اپنی پوری انفارمیشن نہ دے، تو اس کے لیے ہم نے یہ ضرور کیا ہے کہ ہم نے اپنے ڈیٹا کو لنک کر دیا ہے مختلف ڈیٹا بیسز کے ساتھ. فار ایگزامپل ہم ایف بی آر سے بھی ڈیٹا فیچ کرتے ہیں، ہم اے ٹی ایل کے تھرو بھی ڈیٹا فیچ کرتے ہیں. اگر کوئی ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ میں ہو تو ہم اس کو بلاک کر دیتے ہیں. اگر کسی کے نام پر گاڑیاں ہوں ہم اس کو بیچ میں سے ڈیٹا میں سے ایکسکلوڈ کر دیتے ہیں. اسی طرح اگر کوئی گورنمنٹ امپلائی ہو تو سی جی اے کے ساتھ بھی ہم نے اپنا ڈیٹا انٹر لنک کیا ہوا ہے. اس کے تھرو بھی ہم ان کو، اگر کوئی بندہ پینشنر ہو یا اگر وہ سرکاری ملازم ہو تو ہم اس کو بھی بلاک کر دیتے ہیں، اپنے ڈیٹا سے ایکسکلوڈ کر دیتے ہیں. تو شفافیت کے لیے ہم نے اپنے ڈیٹا کو مختلف ڈیٹا بیس کے ساتھ اس کو انٹر لنک کر دیا ہے، تاکہ کوئی اگر بندہ ہمیں انفارمیشن سے کترائے بھی تو اس کی انفارمیشن ہمارے پاس آ جائے. ڈاکٹر صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ بی آئی ایس پی کے مستقبل میں سب سے بڑے منصوبے کیا ہیں؟ ہم جو چاہتے ہیں وہ یہ کہ اب ہم لوگوں کو سکل ڈیولپمنٹ کی طرف بھی لے کر آئیں، جو کہ ہم نے بے نظیر ہنر مند پروگرام سٹارٹ کیا ہے. ہماری خواہش ہے کہ ہم اپنے میکسیمم بینیفیشریز کو سکل ڈیولپمنٹ کی طرف لائیں تاکہ وہ اپنے پیر پر کھڑے ہوں اور ان لوگوں کو بیچ میں شامل کر سکیں جو آج بھی گورنمنٹ آف پاکستان کی سپورٹ کے منتظر ہیں. آپ کے خیال میں غربت کے خاتمے میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کس حد تک اہم کردار ادا کر رہا ہے؟ دیکھیں جی، غربت کے خاتمے کے لیے میں ایک ریکویسٹ کرتا چلوں کہ ہم چونکہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہیں، ہم اس کو انکم میں جو کمی رہ جاتی ہے اس میں مدد دے رہے ہیں. اس سے انڈائریکٹلی تو غربت کے خاتمے میں ضرور امپیکٹ آتا ہے، کیونکہ اگر یہ بھی ان کو نہ دی جائے تو وہ اور غربت کی سطح سے نیچے چلے جائیں گے. لیکن غربت کے خاتمے کو ختم کرنے کے لیے ہماری جو منسٹری آف پاورٹی ایلیویشن ہے اس کے انڈر اور بہت سارے پروگرام ہیں، جیسے کہ پاکستان پاورٹی ایلیویشن فنڈ، ٹرسٹ فار والنٹیئرلی آرگنائزیشن، اسی طرح ان کے اور پروگرامز بھی موجود ہیں، بیت المال ہے. تو اس لحاظ سے غربت کے خاتمے کے لیے اور بہت سارے پروگرامز ہیں جن کا کور مینڈیٹ یہی ہے. ہاں ہم ان کو سپورٹ ضرور کر رہے ہیں، کیونکہ جو ہمارا جو سب سے بنیادی پلر ہے وہ ہے نیشنل سوشیو اکنامک رجسٹری، جو کہ 38 ملین بینیفیشریز کا ڈیٹا جس کے پاس موجود ہے. ناظرین، غربت کا خاتمہ خواتین کو بااختیار بنانا، نوجوانوں کو ہنرمند بنانا کسی بھی معاشرے کی ترقی کے لیے انتہائی ضروری ہے. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اپنے مقاصد کے حصول کے لیے اہم کردار ادا کر رہے ہیں. ضرورت اس امر کی ہے کہ ایسے فلاحی منصوبوں میں شفافیت، میریٹ اور خاص کر مؤثر حکمت عملی کو مزید مضبوط بنایا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ مستحق افراد اس سے فائدہ اٹھا سکیں. اس کے ساتھ ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اللہ حافظ ناظرین.